अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना वक्त गुजारे चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन वाक़ये के ऊपर मबनी है। ये कहानी हमें भेजी है जुल्करनैन ने, जिनको ये कहानी, ये वाक़या उनके घर के किसी बुज़ुर्ग ने बताया था। वो बताते हैं कि ये बात दिसंबर 1972 की है। मौसम में किसी कदर खुश्की थी। मेरी शादी को तीसरा हफ्ता चल रहा था। शादी के बाद सबसे बड़ा मसला एक अच्छा किराए का मकान मिलने का हसूल था, जिसका किराया भी सस्ता हो। ऑफिस के बाद पूरा दिन मकान ढूंढने में निकल जाता था और आखिरकार मैं थक हार कर होटल में चला जाता था। मेरी बीवी बार बार मुझे मकान लेने का कहती, क्योंकि वो भी होटल में रह रहकर तंग आ चुकी थी। वहाँ का बदमज़ा खाना उसको मज़ीद तंग कर देता था। एक दिन मेरा एक गहरा दोस्त अमजद मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया। जब उसको पता चला कि मैं मकान देख रहा हूँ तो उसने फ़ौरन मुझे एक हवेली का पता बता दिया और साथ साथ कहा कि यहाँ का किराया भी कम है और लोकेशन भी अच्छी है। मैंने जब उससे पूछा कि अगर इतनी अच्छी है तो फिर इसका किराया इतना कम क्यों है, तो उसने दबी दबी आवाज़ में कहा कि वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों ने उस हवेली को असेब ज़्यादा मशहूर कर दिया है। तभी अगर तुम्हारा दिल माने तो उस हवेली में जाकर बस जाओ, अगर नहीं माने तो अपने लिए कोई मकान देखते रहो, क्या पता कोई कम किराए वाला मकान तुमको मिल जाए। इस पर मैंने हंसते हुए कहा कि यार, बीवी से बड़ा भी कोई जिन होता है, और ये कहकर हम दोनों कह कहा मारकर हंसने लग गए। इसके बाद मैंने उसको कहा कि तुम फ़िक्र मत करो और माली मकान से बात कर लो। अमजद ने फ़ौरन माली मकान से बात की और फिर मुझे उसका कार्ड देकर उसके पास जाने के लिए कहा। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली और फ़ौरन उस बंदे के पास पहुंच गया। मैं जब उसके पास पहुंचा तो वो हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे कि पता नहीं मैंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया हो। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें पता है, लोगों ने इस हवेली को असेब ज़्यादा मशहूर कर रखा है। क्या तुम जानते हो कि लोग रात के वक्त तो क्या, दिन के वक्त भी यहाँ से गुजरते नहीं हैं, और तभी ये हवेली इतनी ज़्यादा खाली है। मैं अभी से तुम्हें कह रहा हूँ कि कल को तुम्हारा कोई भी नुकसान हुआ तो इसका ज़िम्मेदार मुझे ना ठहराना। लेकिन उसकी बात के बावजूद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बिलाखिर मैं हवेली की चाबी लेकर होटल पहुँचा। हवेली शहर से काफ़ी दूर थी। आगे पीछे काफ़ी हरियाली थी। सामने एक बड़ा सा बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, मगर सर्दी की वजह से अभी तो पूरा बाग ही खाली था। मेरी बीवी ने जब हवेली को देखा तो वो फ़ौरन मेरे पास आ गई और कहने लगी कि चलें वापस होटल चलते हैं, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि क्या हो गया है, कुछ नहीं होता। हवेली के मेन गेट जिस पे ताला लगा हुआ था वो पूरा जंग आलूदा हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये हवेली खाली थी। मैंने आगे बढ़कर चाबी लगाई और ताला खोल दिया। गेट चिड़चिड़ाहट की आवाज़ निकालता हुआ खुल गया और बिल्कुल राहदारी बाईं तरफ नज़र आई। राहदारी के बाईं तरफ एक स्विमिंग पूल था जो कि अब सूख चुका था, और दूसरी तरफ मुलाजमीन के रहने के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे। हवेली के अंदर की तरफ एक बड़ा सा बरामदा था जिसमें लाल रंग की ईंटें लगी हुई थीं और फर्श पे बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई थीं। बरामदे में एक ही तरफ कई कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे बंद थे और उनमें ताले लगे हुए थे। माली मकान ने हमें बस बड़े हॉल और ऊपर वाली मंजिल के में बने हुए 3 कमरों की चाबी ही दी थी। मैं उस पूरी हवेली को गौर से देख रहा था, जबकि मेरी बीवी डरी सहमी हालत में मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। मैंने हवेली में बने हॉल का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक बदबूदार हवा का झोंका मेरी नाक से टकराया और अंदर से बड़ी बड़ी चमगादड़ें शोरदार आवाज़ मचाते हुए हमारे सर के ऊपर से बाहर की तरफ निकल गईं। अचानक ये होता देखकर मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल आई और साथ ही मेरी बीवी भी चीख पड़ी। मैंने उसको हौसला दिया और हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं, ये तो बस चमगादड़ें थीं। मैंने उसको कहा कि आओ अंदर, बाकी कमरे भी देखें, फिर सफाई भी करनी है और खाने का बंदोबस्त भी करना है। मेरी बीवी तो एक लम्हे को भी यहाँ रहने को तैयार नहीं थी, मगर बार बार हौसला देने की वजह से खामोश हो गई थी। हम हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए।
جس کے اندر ایک پرانا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا جس کی حالت کافی خستہ تھی۔ ساتھ ہی ایک ڈائننگ ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد 8 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ صوفہ سیٹ کے سامنے ایک مردہ چیتے کی کھال کارپیٹ کی طرح بچھائی ہوئی تھی۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میری بیوی آواز سنتے ہی مجھے باہر کی طرف کھینچنے لگ گئی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ وہم ہے تمہارا، یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے، یہ حویلی تو کافی عرصے سے خالی ہے۔ جبکہ مجھے خود بھی وہ چلنے کی آواز آئی تھی، مگر بیوی کے سامنے چپ ہو گیا، ورنہ وہ مزید ڈر جاتی، بڑی پریشانی ہو جاتی میرے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال کی بائیں طرف سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو اوپری منزل تک جا رہی تھیں۔ اوپری منزل پر راہداری تھی اور دونوں طرف 4 کمرے بنے ہوئے تھے جو لاک تھے۔ سیدھے ہاتھ کے بنے 4 کمروں میں سے 3 کمروں ہمارے استعمال کے لیے دے دیے گئے تھے اور باقی میں کیا تھا مجھے جاننا بھی نہیں تھا۔ راہداری کی چھت کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا جس پہ مکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ دیوار پہ ایک عجیب سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک عورت بنی ہوئی تھی اور اس کی ایک آنکھ سے خون آ رہا تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر سوچنے لگ گیا کہ اس کو یہاں لگانے کا کیا مقصد ہوگا۔ عجیب سا ڈرانے والا ماحول تھا، مگر ابھی تک کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا تھا، تبھی میں ریلیکس تھا۔ مگر میری بیوی کافی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بار بار اس کو تسلی دی کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کسی دشمن بندے نے اس حویلی کو جان بوجھ کر آسیب زدہ مشہور کیا ہوا ہے، مگر میری بیوی کو بالکل بھی میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے جیب سے چابیاں نکالیں اور ان 3 کمروں میں سے ایک میں ڈال کر اس کو گھما دیا، مگر چابی تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے دوبارہ چابی تالے میں لگائی اور زور لگایا تو تالا کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ کمرہ کھولتے ہی اندر سے سیلن کی ایک عجیب سی بدبو کا جھونکا باہر نکلا۔ میں اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر سارا فرنیچر تھا، مگر فرش پر ہر جگہ کائی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک فانوس لٹک رہا تھا اور دائیں طرف ایک ٹیبل اور کرسی رکھی ہوئی تھی اور دوسری جانب ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میری نظر کمرے میں موجود ایک اور دروازے پر پڑی۔ جب کھولا تو دیکھا کہ وہ واش روم تھا۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے میری بیوی کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ میں جلدی سے واش روم گیا کہ پانی لیتا ہوں، مگر جیسے ہی نل کھولا تو اندر سے پانی کے بجائے کیڑے باہر نکلے۔ پانی کی ٹینکی نہ جانے کب سے خالی تھی۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی، مگر کافی دیر تک پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر سے اس نے چیخ ماری اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس کی ہتھیلیاں مسلتا رہا اور جب اس کو مکمل ہوش آ گیا تو اس نے بتایا کہ جب میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگے شیشے میں خود کو دیکھا تو مجھے میرے اندر ایک عجیب و غریب ہلکت انسان نظر آیا جس کا خوفناک چہرہ کسی جانور نما تھا، جس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میں نے فوراً شیشے میں خود کو دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ نہیں ہے شیشے میں، تم زیادہ ہی وہم کر رہی ہو تبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر میری بیوی میری بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے اس منحوس حویلی سے باہر جانے کا مشورہ دینے لگی۔ میں نے سوچا کہ آج اتنا ہی کافی ہے، میں کل خود آ کر اکیلا اس حویلی کا جائزہ لوں گا، ابھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تبھی میں نے بیوی کو لیا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو اپنے ایک عزیز دوست کے گھر چھوڑ دیا جن کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ میں نے اس کو اس حویلی کے بارے میں اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا بتایا، تو اس پہ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یار کیا تم بھی ان من گھڑت کہانیوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اور کہا کہ اب میں خود اکیلا جاؤں گا وہاں۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں، اور ہم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو بنا بتائے اس حویلی کی طرف نکل پڑے۔ آج ہم اپنے ساتھ ٹارچ بھی لے آئے تھے کیونکہ شام کا وقت تھا۔ جس وقت ہم حویلی تک پہنچے اس وقت تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ رات کے وقت وہ حویلی اور بھی زیادہ ہیبت ناک لگ رہی تھی، عجیب سی وحشت تھی اس کے اعتراف میں۔ ہم دونوں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ میرا دوست ٹارچ مار مار کے آگے پیچھے کا جائزہ لینے لگا۔
آج میں کافی ریلیکس تھا کیونکہ آج میری بیوی نہیں آئی تھی میرے ساتھ۔ ہم دونوں چیزوں کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک اوپر کی بالکنی سے ایک عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہم پر ہی ہنس رہا ہو۔ ہم نے جیسے ہی دیکھا تو اوپر کی منزل اور چھت کے درمیان اڑتا ہوا ایک سر دکھائی دیا جو ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے گاڑھے گاڑھے قطرے گر رہے تھے۔ یہ منظر ہمیں مارنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں بہت ڈر گئے، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ٹارچ کی روشنی اس کٹے ہوئے سر پر ماری تو اتنے میں ہی میرے دوست نے اپنے گلے میں سے اللہ کے نام کا تعویذ نکالا اور اس کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نام کا تعویذ اس کی طرف گیا تو وہ سر غائب ہو گیا اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اوپر بڑھنے لگے۔ اس سر کے نظر آنے کے بعد سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ یہ حویلی واقعی میں اسیب زدہ ہے، مگر ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج جو بھی ہو جائے آج ہم یہاں کے راز معلوم کر کے ہی لوٹیں گے۔ یہی سوچ کر ہم اوپر کی جانب بڑھتے رہے۔ جیسے ہی ہم اوپر والی منزل کی راہداری میں پہنچے تو ہمیں پیانو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ آواز راہداری میں بنے ہوئے ایک کمرے میں سے آ رہی تھی۔ ہم نے باری باری ایک ایک کمرے پر کان لگایا اور سننے کی کوشش کی کہ آخر یہ آواز کس کمرے سے آ رہی ہے۔ تو پیانو کی آواز دائیں طرف بنے کمروں میں سے دوسرے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کیا کہ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس کمرے کی چابی میری جیب میں تھی۔ میں نے آہستہ سے چابی نکال کر کمرے کے لاک میں ڈالی اور گھمائی تو پیانو کی آواز بند ہو گئی اور ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی۔ خاموشی اس قدر تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسیں بھی سن سکتے تھے۔ میں نے اس کے بعد چابی لاک سے نکال لی کیونکہ اب کھول کے فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب آواز جو بند ہو گئی تھی۔ ہم دونوں مزید آگے بڑھے اور راہداری کے آخر میں گئے جہاں سے مزید سیڑھیاں تھیں جو کہ دوسری منزل تک جا رہی تھیں۔ اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس پر خون کے قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ اس عجیب سے ماحول میں ایسی پینٹنگ خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جیسے ہی ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو نیچے ہال میں سے بہت سی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہال میں بہت ساری عورتیں موجود ہیں اور وہ بین کر رہی ہیں۔ اس خوفناک ماحول میں ان کی آوازیں بہت زیادہ بھیانک لگ رہی تھیں۔ میں نے دوست کو دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر چلو۔ اوپر آتے ہی سامنے ایک برآمدہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے ایک جالی دار لوہے کی شیٹ لگی ہوئی تھی جس میں سے تازی ہوا آ رہی تھی۔ ہم وہاں کھڑے ہو کر تازی ہوا لینے لگ گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی قید سے باہر نکل کر آئے ہیں، جیسے ہم کسی کنویں میں تھے۔ وہاں سے پورا آسمان نظر آ رہا تھا۔ تازی ہوا اندر آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور نیچے کی طرف حویلی کا وہ پراسرار سا باغ نظر آ رہا تھا جو اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور اس کے بعد ہم واپس نچلی منزل کی راہداری میں آ گئے۔ میں نے جیب سے چابی نکال کے ایک کمرے کے لاک میں لگائی اور اس کو کھول دیا۔ کمرے میں کافی گھٹن تھی۔ میرے دوست نے ٹارچ آن کر کے سامنے بیڈ پر ڈالی تو بیڈ پر کوئی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی چیخ مار دی اور میرے دوست کے ہاتھ سے ٹارچ گر کے آف ہو گئی اور وہ لڑک کر دور چلی گئی۔ ہم دونوں ڈری سہمی ہوئی حالت میں فرش پر ہاتھ مار مار کر ٹارچ ڈھونڈنے رہے تھے، مگر ہمیں وہ نہیں مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوست کو ٹارچ مل گئی اور اس نے ٹارچ آن کی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے روشنی پھیل گئی۔ ہم نے پھر سے بیڈ پر روشنی ماری تو ہم دونوں حیران رہ گئے۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ بیڈ کی حالت دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس بیڈ کو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، کبھی کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو، مگر ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ابھی وہاں پر کوئی تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے کمرے کی چابی نکالی اور اس کو کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ پہلے کے دونوں کمروں کی نسبت یہ کمرہ کشادہ تھا اور سامان سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے یہاں کے مالک کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ اس نے یہ سب سامان سے بھری ہوئی حویلی کو چھوڑا ہوگا۔ سامنے ایک خوبصورت سا فانوس لٹک رہا تھا اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سی جھالر بھی لٹک رہی تھی۔ ہم جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے
کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے اچھل کر پیچھے کی جانب دیکھا تو بھاگ کے دروازے کے پاس گئے، مگر وہ تو ایسے بند ہوا تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ اندر آکسیجن جیسے کم ہوتی جا رہی تھی اور ہمیں اپنا دم گھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ ہم نے کمرے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ہمیں کمرے میں ایسی چیز کی تلاش تھی جس کی مدد سے ہم وہ دروازہ کھول سکتے تھے یا اس کو توڑ سکتے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ایک لوہے کی راڈ مل گئی جس کا اگلا حصہ چپٹا تھا۔ ہم نے اس سے دروازہ کھولنا شروع کیا۔ وہ دروازہ تھا تو لکڑی کا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لوہے کا ہو، کیونکہ لوہے کی راڈ سے بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پسینے سے ہمارا پورا جسم شرابور ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرا سانس بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہا تھا کیونکہ وہاں بہت زیادہ گھٹن تھی، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، مگر میرا دوست مسلسل کھولنے کی کوشش کرتا رہا اور آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی اور دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ ہم نے پھر زور زور سے اس سوراخ پہ راڈ مارنا شروع کر دی اور وہاں بڑا سوراخ کر دیا۔ تب جا کر ہمیں سانس آئی۔ اس کے بعد ہم نے اس سوراخ کو مزید بڑا کر دیا اور پھنس پھنسا کر ہم دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے اور جلدی سے بھاگ کر نیچے آئے اور ہال میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نیچے ہال میں آئے تو ہال کا دروازہ ایک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ بند ہو گئی اور 10-12 انسانی کھوپڑیاں ہمارے سروں کے اوپر گھومنے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی اور چاروں طرف بھیانک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی بین کرتا ہے۔ ویسے ہی ہماری حالت یہ سب ہوتا دیکھ کر خراب ہو گئی تھی۔ ہم دونوں خوف زدہ ہو کر ان کو دیکھنے لگے کہ اچانک وہ سب غائب ہو گئیں اور ہر طرف خاموشی اور اندھیرا چھا گیا۔ ہم نے ذرا سانس ہی لیا تھا کہ ہمیں فضا میں ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو۔ میرے دوست نے ٹارچ آن کی اور اس طرف ماری جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی، اور روشنی ڈالتے ہی ہم نے جو دیکھا وہ دیکھ کر ہمارا بدن ساکت سا ہو گیا۔ روشنی میں ہمیں ایک ربڑ کی گڑیا دکھائی دی اور اس کے منہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے فوراً ٹارچ آف کر دی۔ جب پھر سے اس طرف ماری تو اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ایک اور ہیبت ناک واقعہ پیش آ گیا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے اوپری منزل پہ بہت سارے لوگ دوڑ رہے ہوں۔ ان کے پیروں کی آواز ہم صاف صاف سن سکتے تھے۔ میرے دوست نے جب ٹارچ کی روشنی اوپری منزل سے نیچے آتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف ماری تو ہمیں ایک عورت کا جسم ہوا میں نظر آیا، جس کے جسم پہ ایک سفید رنگ کا لباس تھا۔ اس کا منہ صاف صاف نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے جسم کا رنگ بالکل پیلا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نکال لیا ہو۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا جسم نیچے کی طرف آنے لگا اور نیچے آتے ہی اس عورت نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اف خدایا، وہ اتنا بھیانک منظر تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں، جس کو دیکھ کر ہماری جان منہ میں آ گئی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے ہماری طرف آنے لگی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہم سہم گئے اور دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس عورت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم بے بس ہو گئے تھے اور ہم بے بسی سے دیکھے جا رہے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئی اور اپنے ہاتھ بڑھا کر جب اس نے ہمیں پکڑنا چاہا تو ہم نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اس مخلوق کے سیاہ ناخون ہمیں اپنی گردن میں گھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اچانک جیسے بجلی چمکی اور میرے دوست نے پھر سے اللہ کے نام کا تعویذ نکال کر اس کی طرف کر دیا اور وہ پھر سے بھیانک چیخ مارتے ہوئے غائب ہو گئی اور پھر سے فضا میں رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور بغیر بتائے اس منحوس حویلی میں گھس گئے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ہماری کوشش ناکام تھی۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ بس اب ہمیں یہیں مرنا ہے اور ہمارے گھر والے بھی ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ہم دونوں تھک ہار کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ہال کے فانوس میں ہلچل محسوس ہوئی اور ایک زوردار آواز سے وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ ہم نے چیختے ہوئے جیسے ہی روشنی ماری تو وہ دہشت ناک منظر دیکھ کر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ فانوس کی نوک دار سریے ایک انسانی جسم میں گھسے ہوئے تھے اور اس میں سے تازہ خون نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں اپنے جسموں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔
ہم نے فوراً ٹارچ آف کر دی اور ہمارے حواس بالکل بے سود ہو گئے۔ میں نے پھر سے اس لاش کو دیکھا تو وہ ہلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحوں بعد کوئی جاندار چیز میرے سینے سے آ کر لگ گئی تو میری چیخ نکل آئی۔ جب آنکھیں کھلیں تو وہ ایک بلی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ کر کہیں غائب ہو گئی۔ میرے سینے میں درد شروع ہو گئی تھی۔ دوست کی طرف نظر ماری تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو زور زور سے جھنجھوڑا اور ہوش میں لایا۔ اس کے حواس بحال ہوتے ہی اس کو محسوس ہوا کہ ابھی تک ہم اسی منحوس حویلی میں موجود ہیں، تو وہ چیخنے لگ گیا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اس طرح کھلا جیسے کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دوست کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگے۔ ہم بس اس منحوس حویلی کے پاس سے دور جانا چاہتے تھے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم اپنے گھر پہنچے اور وہیں مین گیٹ پر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ہم 3 دن سے بے ہوش تھے۔ ہم نے جب سب کچھ اپنی بیویوں کو بتایا تو وہ بھی کانپنے لگ گئیں۔ اس کے بعد میں نے حویلی کی چابیاں اس کے مالک مکان کو دیں اور ہوٹل میں ہی رہنے لگ گیا، اور کچھ عرصے بعد مجھے ایک مناسب کرائے کا مکان مل گیا، مگر میں اس حویلی کی طرف دوبارہ کبھی نہیں گیا جو آج تک ویسے ہی خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی پراسرار واقعہ، کوئی خوفناک قصہ پیش آیا ہے تو مجھے شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پراسرار، ایک نئے خوفناک قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔